अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐना को गाड़ी पर सवार करके वो यूं बेनीलो मराम लौट रहा था जैसे अपनी मोहब्बत की मैयत को कब्र में उतार कर आ रहा हो। पजमुर्दा उदास चेहरे पे आज उदासियां ही अनोखी थी। पूरे 2 घंटे वो अजीज भट्टी पार्क के एक संगी बेंच पे बैठकर सोचता रहा, मुझे ऐना के साथ ज़रूर जाना चाहिए था। ऐना अकेली चली गई है। अरे यार, ये पहला वाक़या तो नहीं है। ऐना तो अमूमन अकेली आया जाया करती है। फिर दिल के इस अंदाज में धड़कने का क्या सबब है? शायद वो तवील अरसे के बाद पहली बार गई है। दिल ने फिर नया टांका भरा। लो, पिछले बरस भी तो वो तवील अरसे के लिए गई थी। अबे उल्लू की दुम, जब तो तू खुद भी साथ था। वो जोर से हंस पड़ा। फिर इधर उधर झांक के देखा, कहीं लोग उसे पागल तो नहीं समझ रहे। मगर ये क्या, यहाँ तो सारे का सारा पार्क सुनसान हो चुका था और चौकीदार उसी की जानिब देख रहा था। हैं, तो क्या वो पूरे 2 घंटे से इसी पोजीशन में बैठा सोच रहा था? कितनी ताज्जुब खेज बात थी। यानी स्टेशन से 25 मिनट का रास्ता उसने आने में सर्व किया और बाकी 2 घंटे तक मुकम्मल गुम रहा। और अब कितना गंभीर अंधेरा था। अरूसुल बिलाद कराची के सारे कुमकुमे रोशन होकर भी उसका अंधेरा दिल मुनव्वर ना कर सके। ऐना के बगैर उसका दिल उस घर में जाने को बिल्कुल ना चाह रहा था। उसका खूबसूरत हंसता चेहरा वहाँ नहीं होगा। उसके बगैर सुने घर का तस्वुर अब उसे परेशान कर रहा था। उसे बेहद ताजुब हो रहा था कि ऐना से इस कदर शदीद मोहब्बत का एहसास उसके जाने के बाद क्यों नस नस में जाग उठता है। हालांकि अमूमन ही उसके साथ उसकी नोक झोंक जारी रहती थी। रूठने और मनाने का अमल जिंदगी की खुशगवार दिलचस्पियों के बावजूद कभी कभी तवील हो जाता था, मगर हमेशा पहल ऐना करती थी और सारे झगड़े बालाए ताक रख कर वो उसे मना लेती थी। शरास, इस सूने से घर में अगर हम दोनों भी खामोश हो गए तो फिर जिंदगी कितनी सुनसान हो जाएगी। मुझे इस खामोश जिंदगी से वहशत होती है। इसलिए भाई आओ सुलह कर लें, वरना खामोशियाँ हमेशा के लिए हमारे दरो बाम से लिपट जाएंगी। मुझसे यूं ना रूठो शरास कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का सोचने लगूं। तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसकी हिरनी जैसी आंखों में शबनमी कतरे झिलमिलाने से पहले ही शराज सुलह पे आमादा हो जाता। वो फौरन सब कुछ भूल जाती और झरनों की तरह इटलाती फिरती। अगर रूठने और मनाने का अमल दफ्तर के औकात से कबल होता तो सुहानी शाम ऐना की आंखों के काजल की तरह खूबसूरत बन जाती, वरना रात सितारों का सा रूप चुरा लेती। उनकी जिंदगी में मासूम किलकारियों की कमी थी, मगर दोनों ने कुदरत के फैसले को कबूल कर लिया था। वो अभी तक बेऔलाद थे। इसीलिए इस 7 साला अज़दवाजी ज़िंदगी में उन्होंने ख़ज़ां का कोई रंग अपने घर में दाखिल ना होने दिया था। जानते थे औलाद कुदरती तौर पे वालिदैन की ज़िंदगी में रंग भर देती है, तो अब उन्हें अपनी ज़िंदगी का ये सूनापन मिलजुल के दूर करना है। मगर ऐना इस शिद्दत से क्यों याद आ रही है? उसने चौंक कर घड़ी की जानिब देखा। अभी तो उसे गए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं और मैं इस कदर बेचैन हूँ। ना मालूम कोई हादसा ना हो जाए या गाड़ी किसी चीज़ से टकरा ना जाए। उफ, ये परेशान कुन ख्यालात उसे पसीना पसीना करने लगे। ऐना से जुदाई का तस्वुर रूह फरसा था। मैं और ऐना हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, खुदा ना करे। ऐसी कोई बात नहीं और ना होगी। बस शराज मियाँ, तुम हमेशा अपनी चहेती बीवी के साथ रहते हो। उसने तुम्हारी आदतें बिगाड़ के रख दी हैं। उसने तुम्हें अपना इतना आदी बना लिया है कि बस
شہری بیٹھی صبح کے نظاروں سے جادو چرائے وہ مخمور آنکھیں لیے مخروطی انگلیوں میں پیالی تھامے اسے بیدار کرتی، حسین لمبے لمبے بال پشت پہ لہراتے اور اسے کپ تھما کے غائب ہو جاتی۔ شہری، شیو کا پانی باہر ٹیبل پہ رکھا ہے، یہ رہا تمہارا براؤن سوٹ، لائٹ براؤن قمیض اور اس کے ساتھ میچنگ کی ٹائی۔ ہری اپ، آپ کے شوز پالش کر دیے ہیں، جلدی اٹھو، مجھے ناشتہ بھی لگانا ہے۔ اور گنگناتے ہوئے وہ انڈے فرائی کرنے لگتی، ٹوسٹر سے کڑک ٹوسٹ نکالتی اور جیم مکھن کے ساتھ گرم گرم چائے تیار کر کے وہ خود بھی ناشتے میں شریک ہو جاتی۔ ناشتے کے دوران ہی شہری سے پوچھ لیتی، شام کے کھانے میں کیا پکے جناب؟ اف توبہ، ہم 2 بندے ہیں، مگر ہمارے گھر بھی یہ پرابلم ہے کہ کیا پکے کیا نہ پکے۔ اچھا چلو کر لیں گے، مگر کچھ ذرا سی مدد تو کر دو، وہ اٹھلا کے کہتی۔ جی، پوچھنے والی کے دماغ جو عرش معلیٰ پر رہتے ہیں گوشت خود تو کھاتی نہیں، اسی لیے شہری کا پرابلم ہے، جو چاہو پکاؤ۔ یار، ہم غریب عاجز اور مسکین کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ اوئے ہوئے، غریب عاجز مسکین کا حلیہ تو دیکھیے، کیا ٹس نکالی ہے۔ وہ شہری کے کوٹ پہ اسپرے کرتے ہوئے ہنستی۔ ہاں تو پھر مٹر پلاؤ کے ساتھ قیمہ نہ بنا لو مسکین بندے کے لیے، وہ اسے چھیڑتی۔ اور تھوڑی سی کلیجی الگ، بیچارے کا منہ بدمزہ ہو رہا ہوگا۔ اوکے یار، شیراز اسے وش کرتا اور سبزی والے کو دیکھنے کے بہانے اسکوٹر اوجھل ہونے تک وہ گیٹ پہ کھڑی رہتی۔ اس کا دل نشیں پیکر چپکے چپکے شیراز کی آنکھوں میں بس جاتا، مگر اب وہ دلربا پورے 2 ماہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کی امی کا بڑا آپریشن تھا۔ اینا کے دوسرے بہن بھائی اگرچہ لاہور میں ہی قیام پذیر تھے، مگر سب کے بال بچے تھے اور وہ اپنے بال بچوں میں اس قدر مصروف تھے کہ نگاہ پلٹ پلٹ کر تنہا اینا پر ٹک جاتی۔ اب کسی کو کیا علم کہ اینا تو تنہا اپنے لاڈلے شہری سے بچوں کی طرح برتاؤ کرتی تھی، اور شہری اس کے بغیر بالکل ناکارہ تھا۔ اس کے لیے تو اٹھ کے پانی پینا بھی عذاب تھا۔ آخری فون 2 دن پہلے آیا تھا اور اس نے بڑی خوش دلی سے اینا کے بھائی کو کہا تھا، آپ فکر نہ کریں، اینا آ جائے گی، فوری طور پہ میں ایک ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ آج حسب معمول وہ صبح سے ہی اس کی عنایتوں کا منتظر تھا۔ اس کے ہاتھ اسکوٹر پر اور کان ان آوازوں پہ تھے۔ اس نے کسی معصوم بچے کی طرح سے اس کے استعمال کرنے والی ساری چیزوں کے بارے میں اسے بتانا شروع کر دیا۔ شہری، الماری کے نچلے دراز میں تمہارے رومال اور موزے ہیں، سنو، ساری شرٹس استری کر کے رکھ دی ہیں اور 3 نائٹ سوٹوں میں ازار بند ڈال کے تہہ کر دیے ہیں۔ یہ رہے جناب کے کف لنکس، ایکسٹرا بلیڈز، شیونگ کریم اور ازار بند۔ شہری پلیز کھانے کا دھیان رکھنا ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، اور جناب کپڑے بدل کر کونوں خدروں میں نہ ڈال دینا۔ رحیم بابا ادھر آئیں، اس نے نوکر کو بلا کر کہا۔ اگرچہ صاحب کی ساری چیزیں میری واپسی تک پوری رکھی ملے، مگر پھر بھی یاد رکھیں اور سنیں، ادھر صاحب کپڑے اتاریں، ادھر آپ ڈرائی کلین کے لیے دے آئیں، اور ان کے ناشتے کھانے اور بار بار کی کڑوی اسٹرانگ چائے پر پابندی رکھیں۔ ہاں جناب، جب تک لاہور ہوں میں، اسکوٹر گیراج میں بند اور فوکسی گیراج سے باہر۔ میری غیر موجودگی میں نا اس پھٹ پھٹی کو آپ لہراتی زلفوں کے پیچھے مت چھوڑ دیجیے گا۔ اس کی ساری شوخیاں جاتے وقت جاری رہیں اور وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر اسکوٹر بہت انجوائے کرتی تھی، مگر اب شیراز نے اسکوٹر گیراج میں بند کرنے کا سوچ دیا۔ پورے 8 بجے اس کی ہونڈا دروازے پہ کھڑی تھی، مگر اس کی حیرت 2 چند ہو گئی جب اس نے اپنا دروازہ کھلا پایا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں سے تالا لگا کر چابی رحیم بابا کو دے گیا تھا، جو گیراج کے پاس سرونٹ کوارٹر میں ہی تھے۔ اب 2-3 گول مٹول بچے لان میں کھیلتے دکھائی دیے۔ ایک 10-11 برس کی بچی بڑے بڑے کھلے بالوں کو ربر بینڈ میں کس کر سر کے اوپر پونی ٹیل بنائے، نیلی جینز اور سرخ جرسی پہنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں بڑے خوبصورت انداز میں جھٹکوں سے ہل رہی تھی۔ شیراز اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا ہولے ہولے قدم اٹھاتا برآمدے تک آ گیا۔
اور پھر اس کی نظر اینا کی پھپھو جان پہ پڑی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور شیراز کو گلے لگا لیا۔ وہ روبی سے آئی تھیں اور رحیم بابا نے ان کے لیے گھر کھول دیا تھا۔ ان کا سامان ابھی ایئرپورٹ پہ پھنسا ہوا تھا اور پھوپھی جان پریشان تھی، جانے کتنے دن لگ جائیں، ہفتہ 15 دن یا اس سے بھی زیادہ۔ ہمیں جانا تو ڈائریکٹ لاہور تھا، لیکن وہاں کی کوئی فلائٹ ملی نہیں، اس لیے ارے اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، آپ رہیں یہاں جب تک دل چاہے۔ ویسے بھی اینا نہ صحیح میں تو ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے گھر میں رونق لگا رکھی ہے۔ میں خواہ مخواہ پارک میں بیٹھا پریشان ہوتا رہا، اس نے انتہائی خوش دلی سے کہا اور اندر جانے کے لیے مڑا۔ میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں پھوپھی جان، پھر کچھ بندوبست کرتا ہوں، آپ نے میرا خیال ہے کہ… ارے نہیں بیٹا، رحیم بابا نے چائے بنا کے پلائی ہے اور صاحبہ کچن میں کچھ بنا بھی رہی ہے۔ جی؟ پھر وہ ایک دم چونک اٹھا۔ صاحبہ؟ کون صاحبہ؟ ارے ہاں صاحبہ، وہ ایک دم یاد کر کے بولا۔ اینا نے کئی بار صاحبہ اور شیراز کے دوست احمد کے قصے سنائے تھے جو صاحبہ کا شوہر تھا۔ ارے تم کب ملے بیٹا اس سے؟ میں بھی خام خواہ کہہ اٹھی، بلاتی ہوں اسے۔ پھر انہوں نے صاحبہ کو آواز دے ڈالی۔ صاحبہ، ارے بھائی باہر آؤ، شیراز آ چکے ہیں۔ تب ساختہ اس نے سامنے سے آتی ہوئی سوگوار سی صورت پہ نظر ڈالی تو حیران رہ گیا۔ جی امی۔ صاحبہ ساڑی کے پلو سے گیلے ہاتھ خشک کرتی ہوئی آئی۔ اس نے سفید ململ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے نقوش بہت سادہ اور عام سے تھے، البتہ اس کی آنکھوں میں گہری اداسیوں کا رنگ تھا اور موٹے موٹے کالے بالوں کی چوٹی سامنے اس نے ڈال رکھی تھی جس نے اسے تھوڑا جاذب نظر بنا رکھا تھا۔ شیراز نے بھی اسے سلام کیا اور سوچنے لگا، احمد اور صاحبہ کے بارے میں سنے جانے والی کہانیاں تو بالکل برعکس تھیں، اور یہ کیا؟ اسی دم پھوپھی جان کے چہرے پر بے شمار اداسیاں چھا گئیں۔ صاحبہ نظریں جھکائے واپس کچن میں چلی گئی۔ اینا کے لمبے قد، بھرپور سراپے، گورے رنگ اور کالے بالوں کی لمبی چوٹی نے ایک بار اور شیراز کو کمرے کی تنہائی میں اداس کر دیا۔ اس کی موجودگی میں ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ گھر کے اندر پہنچتا تو چائے کی خوشبو، تازگی اور فرحت کا خوشگوار اثر لیے ٹیبل پہ اس کی منتظر ہوتی۔ نامعلوم یہ بن بلائے مہمان کب تک ادھم بازی کریں۔ اجنبی اجنبی اور سوگواریت میں ڈوبی یہ رات شیراز کو بہت بری لگی۔ جانے کب تک رہیں گے اور ان محترمہ کو دیکھیں جو اینا کی غیر موجودگی میں بھی کس مزے سے کچن سنبھالے بیٹھی ہیں۔ وہ خود بخود صاحبہ کی اس جسارت پہ مسکرا اٹھا۔ بڑی سڑک پہ پہنچتے ہی اس کو احساس ہوا کہ وہ پھر ہونڈا پر چلا آیا ہے۔ اسے اینا بری طرح یاد آنے لگی۔ اس نے ایک موڑ کاٹا اور واپس گھر کی طرف ہونڈا کا رخ موڑ دیا۔ وہ اینا کی غیر موجودگی میں اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا تھا۔ وہ جلدی جلدی واپس آیا اور ہونڈا سے اترا، پھر فوکسی نکال لی۔ اچانک سارے بچے اس کے پاس آ گئے۔ انکل میں بھی، انکل میں بھی۔ کھیل چھوڑ کر سارے بچے فوکسی کے گرد جمع ہو گئے تو شیراز زور زور سے ہنسنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤں گا آپ سب کو، مگر پہلے ایک کام تو کرو، یعنی تعارف۔ اس نے لال ربن باندھے چوٹیوں والی بچی کی ناک پیار سے چھو کر کہا تو وہ ٹھنک کر بولی، ناک تو چھوڑ دیجئے، ہم بتاتے ہیں، یہ شازیہ، یہ فرقان، یہ عدنان اور یہ شمیلہ، اور ہم شیری انکل یعنی شیراز دورانی۔ واقعی بچوں میں گھر سے شیراز کو مزہ آ رہا تھا۔ پھر سب کو فوکسی میں لاد کر اس نے زوردار آواز لگائی، پھوپھی جان، بچے میرے ساتھ ہیں۔ اس نے فوکسی کو سٹارٹ کیا اور بچوں کو دیر تک مختلف جگہوں پہ گھماتا رہا۔ بڑی سنسان سڑک پر لے آیا، پھر ان کو آئس کریم، پاپ کارن اور نامعلوم کیا کچھ کھلاتا رہا۔ بچے انتہائی دلچسپ باتیں کرتے رہے اور شیراز کا دل چاہا وہ اسی طرح گھومتا رہے۔ پھر رات گئے، جب وہ گھر پہنچا تو بچے نیند سے جھوم رہے تھے۔ ویسے بھی وہ اتنا کچھ کھا پی آئے تھے کہ مزید کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ نامعلوم کیسے اور کس طرح ایک اجنبی گھر میں انہوں نے بے تکلفی سے سارے کام سیٹ کر لیے۔ شہری کے بیڈ روم کے ساتھ ماسٹر بیڈ روم تھا
جس میں ان لوگوں نے اپنی سہولت سے بستر زمین پہ لگائے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے سے ڈبل بیڈ پر پھوپھی جان تھکن اتارنے میں محو خواب تھیں۔ البتہ خاموش خاموش اور تھکی تھکی سی صاحبہ سفید ساڑی کا پلو سلیقے سے سر پہ جمائے کھانے کی ٹیبل کے آخری کنارے پر چپ چاپ بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ شیراز کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ بچے تو بے دم ہوئے جا رہے تھے۔ پھر سب کو ان کے بستروں پر لٹا کر وہ واپس آئی اور کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ لگا دیا۔ شیراز کپڑے بدل کر آیا تو کھانے کی خوشبو نے بھوک چمکا دی۔ مچھلی بے حد خوش ذائقہ بنی ہے، میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ تعریف میں اس نے بخل سے کام نہ لیا۔ معلوم نہیں کیسی بنی ہے، رحیم بابا نے لا کر دی تو میں نے پکا دی، ویسے میں نے برسوں بعد پکائی ہے۔ صاحبہ نے انکساری سے کام لیا۔ وہاں سارا کام دوسرے لوگ کرتے تھے؟ اچھا بھائی، احمر بھائی آج کل کیا کرتے ہیں؟ شیراز نے اچانک یاد کر کے کہا، کیونکہ عموماً اینا کے پاس صاحبہ کے خط آیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کوئی پچھلے 3-4 برسوں سے رک گیا۔ وہ صاحبہ کا تذکرہ کیا کرتی تھی کہ باوجود معمولی شکل و صورت کے صاحبہ کو میاں بہت اچھا ملا ہے۔ سب بچے خوبصورت تھے اور احمر پر ہی گئے تھے۔ احمر کے ذکر پہ صاحبہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس سوال سے جیسے اس کی زندگی کی ساری رعنائیاں اچانک چھن گئی ہوں۔ وہ تو دیر سے ضبط کا دامن تھامے اس سوال کے لیے بے چین تھی، مان اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو گرنے لگے اور وہ بے چین سی ہو گئی۔ شیراز نے حیران ہو کے دیکھا اور کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ان کا انتقال پچھلے برس ہو گیا۔ صاحبہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ چند لمحے طوفان کی نظر ہو گئے اور وہ کچھ بول نہ سکا، تسلی کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ شاید اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھا اور اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دے کے اندر چلا گیا۔ انسانی رشتے کتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے تقدس کے مجروح ہونے کے خدشے کے باعث میں انہیں بھرپور تسلی بھی نہیں دے سکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے لیٹے لیٹے سوچا۔ پھر اسے اینا بری طرح یاد آنے لگی۔ اس وقت وہ ہوتی تو اپنی بہن کو بھرپور تسلی دیتی۔ پھوپھی جان سو چکی ہیں، ورنہ میں ان سے احمر بھائی کے بارے میں پوچھتا، ان سے شکوہ کرتا کہ انہوں نے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپا لی، خط کیوں نہ لکھا۔ احمر کتنا پیارا انسان تھا۔ شیراز اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ انسان نہیں، فرشتہ تھا۔ ہاسٹل لائف میں شیراز اور احمر کا 2 برس ساتھ رہا تھا اور شیراز نے اس کو ہمیشہ بہت اچھے رویے، عادت، شرافت اور پاکیزہ اطوار کے ذریعے انسان کو خریدتا دیکھا تھا۔ شیراز خود اس کا گرویدہ تھا، اور جب شادی کے بعد شیراز کو علم ہوا کہ اینا کی پھوپھی زاد بہن صاحبہ احمر کی بیوی ہے تو شیراز کو بے حد خوشی ہوئی تھی، مگر تب وہ لوگ نیروبی شفٹ ہو چکے تھے اور آج اچانک اسے احمر کی موت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ شیراز کو بے حد دکھ ہوا۔ اس سوگوار فضا میں جھک آنے والی لمبی سیاہ رات میں وہ بہت بے چین رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ احمر کے بچوں کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے جو چند روز کے لیے اس کے پاس تھے۔ سو اگلے دن اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ اچانک اعلان کر دیا کہ اس نے ہفتے بھر چھٹی لینے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ بچوں کو گھما پھرا کر کراچی کی سیر کرائی جائے۔ شیراز کی کوشش تھی کہ غم زدہ صاحبہ بھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہے، مگر صاحبہ تو بالکل بجھ کے رہ گئی تھی۔ زندگی کا ہم سفر اتنا مہربان اور پیار کرنے والا تھا کہ وہ نہ رہا تو زندگی کی ساری دلچسپیاں بھی ختم ہو گئی۔ صاحبہ بھی اینا کی ہم عمر تھی، مگر اینا اور صاحبہ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، اور اب شیراز کی سوچیں صاحبہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اینا کو 2 بار ٹیلی فون کیا تھا، مگر دونوں بار اس نے پھوپھی جان کے بارے میں اسے نہیں بتایا تھا۔ احمر کے بچوں کے لیے اس کا نظریہ اب بدل چکا تھا۔ پھوپھی جان بوڑھی تھی، صاحبہ کا کوئی بھائی نہ تھا۔ اس کے سامنے 4 بچوں کا سوال تھا جن کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے یہ وسیع زمین تنگ نظر آ رہی تھی۔ پھر اس خنک شام میں پہلی بار شیراز نے پھوپھی جان سے پوچھا،
آپ نے صاحبہ کے بارے میں کیا سوچا؟ میں ایک ماں ہوں شیراز، لیکن اس کے ساتھ ایک کمزور عورت بھی ہوں۔ میری بیٹی جوان ہے اور زندگی کا سفر بہت دشوار گزار اور طویل، اور اس نے 4 بچوں کا مستقبل بھی سنوارنا ہے۔ پھر کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی، جیسے ایک دوسرے کو دلائل سے قائل کرنے کی کوئی تک ہی نہ ہو۔ تبھی صاحبہ کمرے میں آ گئی۔ اس طویل اور بے قرار خاموشی میں وہ شیراز اور ماں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ وہ بہت حیرت سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ احمر بہت عظیم انسان تھا، انسانی رشتوں پر اسے بہت اعتماد تھا، اور ان کو تقدس کی چادر اڑانے میں اس نے کبھی انسانیت کی توہین نہیں ہونے دی۔ اسی وجہ سے میں صاحبہ کو لے کر پاکستان آ گئی ہوں، کیونکہ یہاں احمر کے کچھ عزیز ہیں، اور وہاں کا ماحول ہرگز ایسا نہیں کہ انسانی تقدس قائم رہ سکے۔ ماں کی آنکھوں میں احمر کے ذکر سے چمک آ چکی تھی، اور امید کی کلیاں چہرے پہ رنگ بن کے چٹک رہی تھیں۔ میری بیٹی کے سامنے اس وقت بہت سے معاشی، اقتصادی، سماجی محاذ کھڑے ہیں، اور وہ ان تمام محاذوں پر دلیری سے جم کے مقابلہ کرے گی تو زندگی کی ناکامیوں سے چھٹکارا پا لے گی، ورنہ کسی ایک محاذ کی پسپائی بھی یہ معاشرہ برداشت نہیں کر پاتا، اور زندگی جلتے توے پہ گزارنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ شیراز کا جھکا ہوا سر اٹھا، اس کی نظروں میں بے پناہ اعتماد تھا۔ پھوپھی جان، اگر اس معاشرے کا کوئی فرد خلوص نیت سے ایک نوجوان اور بے سہارا عورت کو سہارا دینا چاہے تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ نہ، وہ نوجوان ایسا سوچے بھی نہ۔ پھوپھی جان نے منہ پہ انگلی رکھ دی، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالے۔ زمانہ اس کار خیر کو ہدف ملامت بنا کر زندگی اجیرن کر ڈالے گا، اور وہ نوجوان تنہا نہیں، اس کے کندھوں پہ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ لیکن پھوپھی جان، ایک ضرورت مند کو تحفظ اور 4 دیواری دینے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کو ہدف ملامت بنانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری شادیوں کا مقصد انسانی خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی۔ دوسری شادی کو لعنت سمجھنا اور اس کے کرنے والے کو لعنتی کہنا اگرچہ دستور عام ہے، مگر برے پہلوؤں پہ نظر دوڑانا یا منفی اثرات دیکھنا اس دنیا کے باسیوں کا شیوا نہیں کیا؟ باوجود اس کے کہ اینا میرے لیے بہت عزیز ہستی ہے اور میں اس کو بہت چاہتا ہوں، اس سے میری کوئی اولاد نہیں ہے، مگر میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں اور اس سے بھی میری اولاد نہ ہو تو پھر دوش اینا کو دوں گا یا دوسری بیوی کو۔ میں کوئی جذباتی یا نو عمر لڑکا تو نہیں ہوں کہ بیوی کی غیر موجودگی میں اس کا حق غصب کر لوں یا اس کی حق تلفی کروں۔ لیکن اس وقت جب کہ میرے سامنے اس وسیع دنیا کی بے ثباتی کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، صاحبہ کو سہارے کی ضرورت ہے، اور اس سہارے کے لیے جب وہ اس بھری دنیا میں ہاتھ پاؤں مارنے نکلے گی تو اس کے پیروں تلے کہیں بھی 2 انچ زمین نہیں ٹھہر پائے گی، اور یہ جو 4 دیواری اور زمین کا محفوظ کرنا اس کو میسر ہے، اس کو مستقل ٹھکانہ بنا لے تو کیا برا ہے؟ آپ اس سے کہیں کہ زندگی کو خوبصورت اور جینے کے قابل بنا لے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اور اسے بہادری کا ثبوت دینا ہوگا۔ بیٹا، خوف خدا کرو، ہم 5 دن کے لیے آئے تھے۔ تمہاری مدد، میزبانی اور اینا کی غیر موجودگی میں ہم آؤ بھگت کے لیے تمہارے تہہ دل سے مشکور ہیں، مگر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آگ لینے آئے ہو اور پیغمبری مل گئی۔ یہ صاحبہ کے حق میں تو کہہ سکتی ہوں، مگر اینا بھی میری بچی ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، اور میں اپنی زندگی میں اسے دکھوں سے ہمکنار نہیں کروں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھوپھی جان، اگر یہ بات قابل گریفت ہوتی تو میں اینا کی پھوپھی جان سے بات کیوں کرتا؟ میں جانتا ہوں پھوپھی جان کہ اس معاشرے میں ایسا سوچنے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے کردار اور جذبات پر اور ان کے اس کار خیر پر کوئی ایک جملہ تعریف بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ایسے نظریات ہی نہیں ہیں۔ ہوس کے پجاری سب کو اپنی نظر سے دیکھ کے معطوب کرتے ہیں۔ اسلام نے تو بیوہ کو شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور ایسی عورتوں کو سہارا دینے والوں کو اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے۔
میں اپنا نام اس صف میں لکھوانے کا خواہش مند ہوں۔ کچن کے دروازے کے پاس رنگین پیڑھی پر بیٹھی صاحبہ تواتر سے بہتے آنسوؤں کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑے شیراز کی باتوں میں وزن تھا، سطحی جذبات کا شائبہ تک نہ تھا۔ اگرچہ وہ اینا کی آمد کے باعث اندرونی انتشار کا شکار تھے، مگر ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اینا کے آنے سے پہلے صاحبہ سے نکاح کر لیں۔ وہ صاحبہ اور اس کی امی کو قائل کر چکے تھے۔ وہ اس مرحلے کو کوئی غیر معمولی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ یہ فیصلہ اپنی نوعیت کا غیر معمولی فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے ہر شے سے بے نیاز تھے۔ اور یہ کیا؟ کمرے کی پرسکون فضا میں بڑے سے بیڈ پر کئی رنگ کی ساڑیاں بکھری پڑی تھیں، چند زیورات کے ڈبے، پرفیوم کی شیشیاں بھی تھیں، کچھ نئی گولڈن سینڈل کی جوتیاں تھیں، اور اگلے کمرے میں ملبوسات تھے 3-4 بچوں کے۔ وہ بے حد حیران تھی کہ شاید کسی غلط جگہ پہ آ گئی تھی۔ اس کی امی کا کامیاب آپریشن ہو چکا تھا، اور صبح ہی اس کی شہری سے بات ہوئی تھی۔ اس نے اسے سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ آج کی فلائٹ سے کراچی واپس آ رہی ہے۔ وہ شہری کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس بار شہری نے واپس آؤ کی رٹ نہیں لگائی تھی، اور نہ ٹیلی فون پر اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ شہری اگرچہ طویل گفتگو کا ٹیلی فون پہ عادی تھا، مگر اب تو لہجے کی اکتاہٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے حد مختصر بات کرنا چاہتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے جمعے کو جب اس نے ٹیلی فون کیا تو پیچھے سے چند بچوں کے لڑنے اور شور مچانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، شہری، یہ بچوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو شہری نے ہنس کے کہا، یہ پڑوس کی جمیلہ آپا کے بچے ہیں، چھت پہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ اتنی صبح صبح؟ اینا نے حیرت سے کہا۔ تو اور کیا؟ اس نے جان بوجھ کے بات کا رخ بدلا۔ شہری، امی کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ اب چند روز بعد وہ گھر آ جائیں گی، تو پھر تم آؤ گے مجھے لینے یا میں آ جاؤں؟ ویسے تم آ جاؤ شہری، موسم بہت دل فریب ہے یہاں۔ ہاں، دیکھو میں تو بہت مصروف ہوں، اور اب اس عمر میں بھلا موسم کا کیا لطف۔ کیا تم مصروف ہو؟ اس نے فوراً چلا کر کہا۔ اور یہ تبدیلی کیسی؟ جناب بڑے صبر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ اینا حیرت زدہ تھی۔ پھر اس نے بات کی، مگر اپنی آمد کا ہرگز نہ بتایا۔ یوں وہ بھی سسپینس کرنے کی بہت شوقین تھی۔ چند لمحے وہ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اس نے کسی اندرونی خلش کے سبب جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور جلدی بیڈ روم کھنگالنے لگی۔ سنگھار میز پر میک اپ باکس پڑا تھا، مگر بند تھا۔ اس نے پلنگ کے ڈرارز جلدی کھولے تو بے شمار چھوٹی زنانہ چیزیں پڑی تھیں۔ اس نے تکیے ہٹائے، بیڈ کور الٹ پلٹ کے دیکھے، اور پھر اسے سفید لیڈیز رومال ملا جو لپسٹک کے داغوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گھبرائی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا؟ وہ آندھی اور طوفان کی طرح دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ رحیم بابا، وہ ہذیانی انداز میں چلائے۔ جی بیگم صاحبہ، میرے بعد یہاں کون آیا تھا؟ اس نے چبا کر کہا۔ کون آیا تھا میرے بعد؟ یہاں جلدی بتاؤ۔ اس نے مارے غصے کے ہر چیز تہس نہس کرنے کا گویا ارادہ کر رکھا تھا، اور رحیم بابا سر جھکائے خاموش تھے۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چلا پڑی۔ وہ جی، نیروبی سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ نیروبی سے؟ وہ قدرے ٹھنڈی پڑ گئی۔ کون آیا ہے؟ لہجے میں بدستور کاٹ تھی۔ مجھے تو شہری نے نہیں بتایا۔ وہ جی آپ کی پھوپھی جان، ان کی بیٹی اور بچے۔ اوہ، کب آئے وہ؟ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ خواہ پاؤ بھر خون خشک ہو گیا، مگر اس نے دیکھا رحیم بابا حد درجہ غم زدہ لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ سب خیر تو ہے نا؟ میرا مطلب آپ کے گھر میں آپ بہت… ہاں بیٹا، سب ٹھیک نہیں۔ میں کیسے کہوں، میرے منہ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کو صاحب نے برباد کر دیا اور اجاڑ دیا اس گھر کو۔ بابا، وہ چلا پڑی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے پیر کانپنے لگے۔
مجھ میں مزید ہمت نہیں بابا، جلدی بتا دو، جلدی کیا کیا ہے صاحب نے؟ انہوں نے نیروبی والی بی بی سے شادی کر لی ہے، 4 بچوں کی ماں سے۔ بابا کے دل سے گھٹی سی آہ نکلی، پھر اس کے پورے سراپے میں جان نہ رہی۔ لمحہ بھر کو دنیا اندھیر ہو گئی۔ ایک دل دوست چیخ کے ساتھ وہ تیورا کر گری اور دنیا اس کے لیے بے جان ہو گئی۔ ان کے واپس آنے سے پہلے وہ اپنے پیار کی میت کو کفنا کر لحد میں اتار آئی تھی، اور جب وہ سب ہنستے مسکراتے واپس آئے تو برآمدے میں بندھے سامان کو دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ کون آیا ہے؟ کوئی آیا نہیں، کوئی جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایک دم سامنے آ گئی۔ اینا تم؟ شیراز خوشی خوشی آگے بڑھا۔ شیراز وہیں رہو اپنی حد میں، اور میری جانب آنے والے سارے راستے تم نے اپنے ہاتھوں بند کر دیے ہیں۔ وہ غیظ و غضب میں بھری بہت ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے بول رہی تھی۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شیراز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر اینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کے چہرے پر ندامت یا ملامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں پتھر کے زمانے کی عورت نہیں شیراز، وہ بپھر کے بولی، جسے جب تمہارا دل چاہے گا ناکارہ جسے جب تمہارا دل چاہے گا اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دو گے، کسی ناکارہ چیز کی طرح۔ اینا اینا، شیراز سر پکڑ کر بولا، خدایا میری بھی تو سنو اور کچھ وجہ بھی تو سمجھو۔ بس بس، وہ چلائے، تمہاری وجوہات کا سلسلہ خاص 60 گز طویل ہو، انجام کی کڑی تو میرے راستے میں آئے گی، بھگتوں گی تو میں ہی۔ تم تو مرد ہو، تم مرد ہمیشہ عورت کے کلیجے میں اپنی من مانیاں کر کے اپنے رویے اور کردار کی کرچیاں اتارتے رہتے ہو۔ دوسرا بیاہ رچاتے ہوئے یہ احساس تک نہ ہوا کہ میری زندگی تمہارے کلیجے میں دھڑک رہی ہے۔ مر جاؤں گی میں، مگر تمہیں اس سے کیا؟ وہ ابھی تک سر جھکائے پیر سے فرش کو کریدتی نادم خوف زدہ صاحبہ کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی تھی۔ اچانک پھن پھیلائے ڈنک مارتی ناگن کی مانند اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ صاحبہ بیگم، اس شب خون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ تمہاری بوڑھی اماں جان کہاں ہے، جو خیر سے ہماری پھوپھی جان ہوتی ہیں؟ بیٹی کے عشق کو نام دے کر خود کھسک لی۔ ارے واہ، اب بیواؤں کی کمی نہیں، بڑے آرام سے شوہر تلاش کیے جائیں گے۔ صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی اور دلوں میں نفرت کے ابال اٹھ رہے تھے۔ صاحبہ اس سنگین صورتحال سے سہمی ہوئی تھی۔ رات ہوتی جنگ سمٹ کر بیڈ روم میں پہنچ جاتی اور روزانہ صبح کا آغاز جنگ کے نکارے سے ہوتا۔ صاحبہ اینا کے دباؤ کا شکار تھی۔ وہ حیران تھی کہ اینا حسن و رعنائی کے علاوہ جنگ و جدل میں بھی ماہر تھی۔ اس کی تنہا طاقت پورے گھر کے برابر تھی۔ شیراز خاموش تھے، بالکل خاموش۔ وہ اینا کو پیار، محبت، غصے اور نرمی غرض ہر طرح سے سمجھا بجھا کر تھک چکے تھے۔ انہوں نے اسے یقین پر یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے کسی عشق و عاشقی کے تحت یہ شادی نہیں رچائی۔ میں اپنے اس فعل سے مطمئن ہوں، اور میں نے ایک سادہ اور مظلوم عورت کو پناہ دی ہے اور اس کے بچوں کو تحفظ دیا ہے۔ یہ ثواب بھی تھا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ اگر یہ سب تمہارے نزدیک گناہ ہے تو میں تمہارا مجرم ہوں۔ تم سے پیار میں کمی کروں، تمہیں تنگ کروں، تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری ضرورتوں کا خیال نہ رکھوں تو تم اپنے گناہگار کو سزا دینا۔ مگر اینا کے لیے یہ سب مفروضے تھے۔ وہ کسی بات کو ماننے کے حق میں نہ تھی۔ وہ کس سمت جا رہی تھی اسے خود بھی علم نہ تھا، بس پاگل ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو آزمانا چاہتی تھی۔ پھر اس قیامت خیز رات میں جب وہ بالکل جانے کے لیے تیار تھی اور شیراز نے اسے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی، انہوں نے صاحبہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل خاموش رہے۔ اینا رو رو کے تھک چکی تھی اور لڑ لڑ کے نڈھال ہو چکی تھی۔ بس آخری کام باقی تھا جو آج کر رہی تھی۔ اینا، باز آ جاؤ، انہوں نے ڈپٹ کر اسے روکا۔ اگر تم نے گھر سے قدم باہر نکالا تو تم کون ہوتے ہو؟ وہ پھنکاری۔ جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، میں نے سب کو اطلاع بھجوا دی ہے۔ میں یہ جھگڑا ہی ختم کر لوں گا، ساری زندگی نا روتی رہنا دونوں گلے مل کے۔
جی نہیں، تم جیسے بے حس کے لیے ایک آنسو بھی نہ بہاؤں، اتنی کمزور نہیں، اور اس کے گلے لگ کے روں گی؟ اللہ کرے مرتے دم تک اس کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ڈائن، پچھل پیری، سیج کا زہر اور سوکن سارے زمانے کی۔ اس نے ہزاروں کوسنے صاحبہ کو دے ڈالے۔ اینا خاموش رہو۔ شیراز آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، مار لو مار لو۔ اینا شیراز کے بے حد قریب آ گئی۔ اپنے ہاتھوں یہ کمی بھی پوری کر لو۔ لیکن شیراز نے تھک کے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، میری نیکیوں کی نیت کا تو گواہ ہے۔ یا اللہ، میری خطائیں بخش دینا۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ دنیا میرے لیے رسوائی بن چکی ہے۔ اس نے جیب ٹٹولی اور ہتھیلی پر بھری شیشی الٹ کر پھانک لی۔ چند لمحے تو دونوں مبہوت کھڑی دیکھتی رہی، پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ افراتفری، بھاگم دوڑ اور چیخو پکار میں کان پر یہ آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ شیراز نے ذرا کی ذرا کنکھیوں سے دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے بری طرح رو رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، مگر سوڈا مین کی بہت سی گولیاں پھانک لینے سے اسے سچ مچ متلی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ مگر اس نے مطمئن ہو کر پھر آنکھیں بند کر لی اور ایمبولینس اپنے سفر پہ روانہ ہو گئی۔ ایمبولینس میں لیٹے شہری کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک اچھا کام کرنے کی دھن میں اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کہ اینا کو پہلے سے اعتماد میں نہ لے پایا تھا، اور وہ جانتا تھا اس کا خمیازہ اب اسے عمر بھر بھگتنا ہے کہ اینا کسی صورت اپنی سوتن صاحبہ کو قبول نہیں کرے گی۔ پھر بھی اتنا اعتبار اسے اپنی جیون ساتھی پہ ضرور تھا کہ وہ بہت ہمدرد اور رحم دل خاتون ہے۔ آج نہیں تو کل نہ صرف وہ شہری کی مجبوری کو اور اس کی نیت کو سمجھ جائے گی اور حالات سے سمجھوتا کر لے گی، بلکہ پورے دل و جان سے صاحبہ کے بچوں کو بھی قبول کر لے گی۔